नाज़रीन, चाश्त की नमाज का मुकम्मल, सही और बहुत ही आसान तरीका आज मैं आपके सामने बयान करने वाला हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुस्लिम रज़ा हशमती, आप देख रहे हैं अस्करी चमन। नाज़रीन, चाश्त की नमाज से मुताल्लिक तीन बहुत ही अहम बातें हैं। नंबर एक कि चाश्त की नमाज को पढ़ने की हदीस पाक में क्या फजीलत बयान की गई है और इस नमाज को पढ़ने से हमें कौन कौन से फ़ायदे हासिल होते हैं। नंबर दो, चाश्त की नमाज का वक्त कब शुरू होता है, कब ख़त्म होता है। और नंबर तीन, चाश्त की नमाज की नियत कैसे करना है, उसमें कुल कितनी रकात पढ़नी होती है और उसका मुकम्मल और सही तरीका क्या है। ये सारी बातें आज मैं आपके सामने बयान करने वाला हूँ। सबसे पहले आप ये सुनिए कि चाश्त की नमाज को पढ़ने की फजीलत क्या है। मैं कुछ हदीस पाक आपके सामने पेश करूँगा, आप उन्हें सुनिए और अंदाज़ा लगाइए कि अगर आप 2 रकात चाश्त की नमाज पढ़ने की आदत बना लेते हैं तो आपके नामे आमाल में कितनी हज़ार नेकियां लिखी जाएंगी और क्या क्या फ़ायदे आपको हासिल होंगे। हदीस पाक नंबर 1। इस हदीस पाक को तिरमिज़ी और इब्ने माजा ने मशहूर सहाबी रसूल हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत किया है। वो फरमाते हैं कि जिसने चाश्त की 12 रकातें नमाज पढ़ी तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में सोने का महल बनाएगा। सुबहान अल्लाह। यानी अगर आप 12 रकात चाश्त की नमाज पढ़ते हो और रोज़ाना पढ़ने की आदत बनाते हो तो रोज़ाना आपके लिए जन्नत में एक सोने का महल बनाया जाएगा। दूसरी हदीस पाक सही मुस्लिम शरीफ में अबू ज़र रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के प्यारे रसूल हम सब के प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी पर उसके हर जोड़ के बदले में सदका है और कुल 360 जोड़ हैं। यानी इंसान के जो बदन है उसमें जो जोड़ हैं कुल 360 हैं। फरमाते हैं सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के हर तस्बीह सदका है और हर हम्द सदका है और ला इलाहा इल्लल्लाह कहना सदका है और अल्लाहु अकबर कहना सदका है और अच्छी बात का हुक्म करना सदका है और बुरी बात से मना करना सदका है और उन सब की तरफ से 2 रकातें चाश्त की किफ़ायत करती हैं। देखिए, इस हदीस पाक में अलग अलग चीज़ों को जिक्र किया गया है और काफ़ी चीज़ें बयान की गई हैं। मतलब यह है कि इंसान के हर जोड़ के बदले में उसको सदका करना चाहिए। और इंसान के बदन में कुल कितने जोड़ हैं? फरमाते हैं कि 360 जोड़ होते हैं। तो इंसान को क्या करना चाहिए कि वो तस्बीह करते रहे, तस्बीह पढ़ता रहे, अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाते हैं ये भी सदका है। अगर कोई अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करे ये भी सदका है। कोई ला इलाहा इल्लल्लाह या अल्लाहु अकबर पढ़ता रहे तो ये भी सदका है। किसी को अच्छी बात का हुक्म देना, बुरे काम से रोकना, उसको नसीहत करना, दीन की बातें बताना, ये भी सदका है। और अगर इंसान चाहे तो इन सब की तरफ से अगर चाश्त की 2 रकात नमाज पढ़ ले तो वही काफ़ी होंगी, वही उसके लिए बेहतर होंगी। तो अब समझ में आया होगा आपको कि चाश्त की नमाज पढ़ने की कितनी ज़्यादा फजीलत है। अब जो मैं आपको हदीस पाक सुना रहा हूँ उससे आप अंदाज़ा लगाइए कि चाश्त की नमाज कितनी ज़्यादा अहम नमाज है। हदीस पाक नंबर 3 तिरमिज़ी अबू दाऊद ने हज़रत अबू ज़र रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के प्यारे रसूल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, ए इब्ने आदम यानी ए इंसान, शुरू दिन में मेरे लिए 4 रकात नमाज पढ़ लो तो आखिरी दिन तक मैं तुम्हारी किफ़ायत करूँगा, यानी तमाम बलाओं से तुम्हारी हिफाजत करूँगा। अगर आप सुबह के वक्त, यानी जो चाश्त का वक्त है जो अभी मैं आपको बताऊंगा, अगर आप उस वक्त चाश्त की 4 रकात नमाज पढ़ लेते हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमाता है कि मैं पूरा दिन तुम्हारी किफ़ायत करूंगा, तुम्हें हर किस्म की बलाओं से महफूज रखूंगा। आगे की और हदीस पाक सुनिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि टोटल कितनी नमाज पढ़नी है आपको। हदीस पाक नंबर 4 तुबरानी अबू दाऊद ने ये इस हदीस पाक को हज़रत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
جس نے 2 رکعت چاشت کی نماز پڑھی تو وہ غافلین میں نہیں لکھا جائے گا۔ غافل مطلب وہ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے، اللہ کے رسول کی یاد سے غافل ہو جائے، اسے غافل کہا جاتا ہے۔ تو جو شخص چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھے گا وہ کبھی بھی غافل میں سے نہیں لکھا جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص 4 رکعت پڑھے گا تو وہ عابدین میں لکھا جائے گا، یعنی عبادت کرنے والوں میں لکھا جائے گا، اور جو شخص 6 رکعت چاشت کی نماز پڑھے تو اس دن اس کی کفایت کی جائے گی، یعنی ہر قسم کی بلاؤں سے اس کی حفاظت ہوگی، اور جو شخص 8 رکعت چاشت کی پڑھے گا تو اسے اللہ تعالیٰ اسے قانتین میں لکھے گا۔ قانتین ایک اللہ کے نیک بندوں کی جماعت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتی ہے، جو انہیں رزق عطا ہوتا ہے اسی پر وہ اکتفا کرتے ہیں، اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ پر راضی رہتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے آگے فرماتے ہیں کہ جو شخص 12 رکعت چاشت کی نماز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا، اور کوئی دن یا رات نہیں جس میں اللہ تعالیٰ بندوں پر احسان اور صدقہ نہ کرے، یعنی ہر رات ہر دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر احسان اور صدقہ کرتا رہتا ہے، اور اس بندے سے بڑھ کر کسی پر احسان نہ کیا جسے اس نے اپنا ذکر الہام کر دیا۔ یعنی مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں رہتا ہے، اس کی عبادت کرتا رہتا ہے، ذکر و اذکار کرتا رہتا ہے، تو وہ سب سے بڑا خوش نصیب انسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے توفیق دی کہ وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ چاشت کی نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حدیث پاک نمبر 5، اس حدیث پاک کو امام احمد اور ترمذی اور ابن ماجہ نے مشہور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ اللہ کے پیارے رسول ہم سب کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص چاشت کی 2 رکعت پر محافظت کرے، یعنی برابر چاشت کی نماز پڑھتا رہے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں، یعنی کتنے بھی گناہ ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ چاشت کی نماز کو پڑھنے کی برکت سے ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حدیث پاک نمبر 6، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دوپہر سے پہلے 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے شب قدر میں نماز پڑھی۔ سبحان اللہ، مطلب کتنی پیاری حدیث پاک ہے۔ آپ سب لوگ کمنٹ میں سبحان اللہ ماشاءاللہ ضرور لکھا کرو۔ دیکھو میں اتنی حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تو آپ کو چاہیے کہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اور بھی جو الفاظ ہیں وہ ضرور کمنٹ میں لکھا کریں، تاکہ مطلب یہ سمجھ میں آئے کہ ماشاءاللہ آپ بھی سن رہے ہو اور آپ کا ایمان تازہ ہو رہا ہے۔ مطلب یہ کہ اس حدیث پاک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھتے ہو تو اتنی زیادہ اس نماز کی فضیلت ہے کہ ایسا ہے کہ جیسے آپ نے شب قدر میں 4 رکعت نماز پڑھی۔ اور حدیث پاک سنیے، حدیث پاک نمبر 7 کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بہت پیاری حدیث پاک ہے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص طہارت کر کے، غسل کر کے، پاکی حاصل کر کے اپنے گھر سے فرض نماز پڑھنے کے لیے نکلا تو یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ حج کرنے والے محرم کا ہے، اور جو چاشت کی نماز کے لیے نکلا تو اس کا اجر یعنی ثواب عمرہ کرنے والے کی طرح ہے۔ سبحان اللہ، ہو سکتا ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، میں سمجھاتا ہوں۔ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر کوئی شخص پاکی حاصل کر کے اچھی طرح سے غسل کر کے فرض نماز مسجد میں پڑھنے کے لیے جا رہا ہے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے حج کرنے والا جو بندہ احرام باندھتا ہے اپنے بدن کے اوپر تو اس کو جو ثواب ملتا ہے ایسی اس کو ثواب ملتا ہے، اور جو شخص اپنے گھر سے پاک ہو کر چاشت کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جا رہا ہے تو اس کو عمرہ کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو ان تمام حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ چاشت کی جو نماز ہے وہ بہت ہی اہم نماز ہے، اس کو پڑھنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ یاد رکھنا، مرد ہو یا عورت، ہر کسی کو یہ نماز پڑھنا چاہیے۔ اب فضیلت تو آپ نے سن لی، فائدے آپ نے سن لیے، اب سب سے مین سوال یہ ہے کہ چاشت کی نماز ہمیں پڑھنا کب ہے، چاشت کا وقت کب شروع ہوتا ہے۔ لیکن
ایک اور بات میں آپ کو سنا دوں جو ہمارے علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں، پھر میں آپ کو چاشت کی نماز کا وقت سناؤں گا۔ یہ بہت اہم بات ہے، میرے خیال میں آ گئی، آپ اس کو بھی سن لیجئے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص چاشت کی نماز پڑھے اور ہر مہینے میں 3 روزے رکھے، کسی بھی دن 3 روزے رکھے، اور وطر کی نماز کو کسی بھی حالت میں نہ چھوڑے، اگر سفر میں ہے تو بھی وطر کی نماز پڑھ رہا ہے، اور اگر گھر میں ہے تو بھی وطر کی نماز پڑھ رہا ہے، تو اگر وہ بندہ انتقال کر جائے تو اس کو شہادت کا مرتبہ ملتا ہے۔ مطلب آپ سوچئے کہ اگر آپ چاشت کی نماز برابر پڑھتے ہیں، ہر مہینے میں آپ کبھی بھی 3 روزہ رکھتے ہیں اور ہمیشہ وطر کی نماز پڑھتے ہیں، تو مرنے کے بعد آپ کو شہادت کا مرتبہ ملے گا۔ تو مطلب اب آپ نے سمجھ لیا کہ یہ نماز کوئی عام نماز نہیں بلکہ بہت ہی اہم والی نماز ہے۔ اب اس کا وقت سنیے آپ، دیکھیے چاشت کی نماز کا جو وقت شروع ہوتا ہے وہ سننا۔ چاشت کی نماز کا وقت سورج کے بلند ہونے سے شروع ہو کر زوال سے پہلے تک رہتا ہے۔ زوال مطلب جس کو شریعت میں ظہوۂ کبریٰ اور نصف النہار شرعی کہا جاتا ہے۔ بہتر وقت چاشت کی نماز کا یہ ہے کہ جب دن میں خوب اچھے سے ایک دم سورج روشن ہو جائے اس وقت آپ پڑھیں۔ میں تھوڑا سا آسان لفظوں میں بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ میں آئے۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے سورج نکلنا، ٹھیک، ایک ہوتا ہے سورج کی روشنی تیز ہو جانا، یعنی ایک دم سورج کی روشنی بالکل کلیئر طریقے سے پھیل جائے اور خوب تیز ہو جائے اس کی روشنی، تو اس وقت جو ہے چاشت کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اور زوال سے پہلے پہلے تک چاشت کی نماز کا رہتا ہے۔ اب آپ کو بتا دوں کہ چاشت کی جو وقت میں نے آپ کو بتایا یہ ہر ایک ہی ٹائم نہیں رہتا ہے، بلکہ ہر آئے دن اور ہر موسم کے حساب سے اور ہر شہر اور ملک کے حساب سے یہ بدلتا رہتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے محلے کی مسجد میں جائیے اور ان سے پوچھئے کہ آج طلوع آفتاب، سن رہے ہیں نا، طلوع آفتاب یعنی سورج نکلنے کا وقت کب ہے اور زوال کا وقت کب ہے، تو وہ آپ کو بتا دیں گے۔ اب میں ایک سمجھاتا ہوں، اگزامپل دے کے تو اچھے سے سمجھ میں آئے گا۔ دیکھو، مان لیتے ہیں کہ آپ جس شہر یا گاؤں میں رہتے ہیں وہاں پر سورج نکلتا ہے 6 بجے اور زوال ہوتا ہے 11 بجے، ٹھیک ہے؟ تو آپ 7 بجے، 1 گھنٹہ چھوڑ دیجئے، آپ 7 بجے سے لے کر 11 بجے تک جب بھی آپ چاہیں چاشت کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ مسجد میں جا کے آپ پوچھ لوگے تو کافی آسانی سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ بس اتنا سمجھنا کہ جب سورج کی روشنی تیز ہو جائے تو وہاں سے لے کر آپ زوال سے پہلے تک چاشت کی نماز پڑھ سکتے ہو۔ اب ایک اور سوال آتا ہے جو آخری سوال ہے کہ ہم کو چاشت کی کتنی رکعت پڑھنا ہے، نیت کیسے کرنا ہے؟ تو سنو، دیکھو آپ نے حدیث پاک سنی، الگ الگ حدیث پاک میں الگ الگ نماز پڑھنے کے بارے میں ہیں۔ آپ چاہو تو 2 رکعت پڑھ سکتے ہو، آپ چاہو تو 12 رکعت پڑھ سکتے ہو، کیونکہ چاشت کی نماز کی کم سے کم 2 رکعت ہے اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہے، بلکہ افضل یہی ہے کہ آپ چاشت کی 12 رکعت پڑھو، ٹھیک، کیونکہ یہ نماز جو ہے مستحب نماز ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کی نیت کیسے کرنا ہے، پہلے میں آپ کو 2 رکعت کی نیت بتاتا ہوں، مرد عورت سب کو اسی طرح کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز چاشت نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، اس طرح کر کے آپ کو نیت باندھ لینا ہے۔ اگر آپ 4 رکعت پڑھ رہے ہو تو اس طرح آپ کو نیت کرنا ہے، نیت کی میں نے 4 رکعت نماز چاشت نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ تو اللہ اکبر بول کر آپ کو نیت باندھ لینا ہے، 1 مرتبہ آپ کو ثنا پڑھنا ہے، پھر آپ کو 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ مطلب الحمدللہ رب العالمین، یہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ کو آمین کہنا ہے، پھر آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا ہے، پھر آپ کو کوئی سورت پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو الگ الگ سورت یاد ہے تو آپ الگ الگ سورت پڑھیے، بہت اچھی بات ہے۔ اگر آپ کو ایک ہی سورت یاد ہے تو پھر آپ ایک ہی سورت کو ہر نماز میں پڑھیے۔ یاد رکھنا، چاشت کی نماز میں کوئی خاص سورت نہیں ہے کہ آپ کو وہی سورت پڑھنا ہے، دوسری نہیں پڑھ سکتے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو کوئی بھی سورت یاد ہے، آپ جو چاہیں وہ سورت پڑھ سکتے ہیں،
ایک ہی یاد ہے تو ایک ہی پڑھو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کو اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جانا ہے، رکوع کی تسبیح پڑھنا ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہہ کر رکوع سے کھڑے ہونا ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کر آپ کو سجدے میں جانا ہے، 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کے آپ سجدے سے اٹھ جائیں اور دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے 1 مرتبہ سجدے کی تسبیح پڑھیں، سبحان اللہم رب اغفر لی۔ یہ وہ تسبیح ہے جو 2 سجدوں کے درمیان پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیے اور پھر 3 مرتبہ تسبیح پڑھیے سبحان ربی الاعلیٰ اور اللہ اکبر کہہ کر دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں۔ یاد رکھنا کبھی بھی آپ کو دوسری رکعت میں ثنا اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھنا ہے۔ دوسری رکعت آپ کو ڈائریکٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا ہے، پھر سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، پھر آمین کہنا ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پھر کوئی سورت ملانا ہے، اس کے بعد بالکل ویسے ہی رکوع اور سجدہ کرنا ہے جیسے آپ نے پہلی رکعت میں کی۔ پھر اس کے بعد آپ بیٹھ جائیں گے تشہد میں قاعدے میں، جہاں پر ہم التحیات پڑھیں گے 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے، 1 مرتبہ دعائے معصورہ پڑھیں گے۔ دعائے معصورہ نہیں یاد ہے تو آپ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آپ یہ دعا پڑھیں گے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ پھر آپ کو سلام پھیر دینا ہے۔ اگر آپ 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ التحیات میں بیٹھیں گے، 1 مرتبہ آپ کو التحیات پڑھنا ہے، پھر آپ کو پھر سے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، دعائے معصورہ پڑھنا ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ نفل کی 4 رکعت میں آپ کو جب پہلی بار بیٹھو گے قاعدے میں، وہاں آپ کو التحیات بھی پڑھنا ہے، درود ابراہیمی بھی پڑھنا ہے، دعائے معصورہ بھی پڑھنا ہے، پھر آپ اللہ اکبر کہہ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ تیسری اور چوتھی رکعت بالکل ویسے ہی ادا کرنا ہے جیسے آپ نے دوسری رکعت ادا کری تھی۔ پھر آپ آخری قاعدے میں بیٹھ جائیں گے اور آپ کو التحیات، درود ابراہیمی، دعائے معصورہ پڑھنا ہے، پھر آپ کو سلام پھیر دینا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں نہ آئی ہو، دیکھو پھر سے سن لو۔ فرض کی اگر آپ 4 رکعت پڑھ رہے ہو، سنت آپ 4 رکعت پڑھ رہے ہو تو 2 رکعت میں آپ کو صرف التحیات پڑھنا ہوتا ہے اور آپ کو کھڑے ہو جانا ہوتا ہے، اور چوتھی رکعت میں جب آپ بیٹھتے ہو تب آپ کو التحیات، درود ابراہیمی، دعائے معصورہ پڑھنا ہوتا ہے۔ لیکن نفل کی 4 رکعت بالکل الگ ہوتی ہے۔ آپ جب 2 رکعت پڑھ کر تشہد میں بیٹھیں گے تو وہاں پر آپ کو التحیات بھی پڑھنا ہے، درود ابراہیمی بھی پڑھنا ہے، دعائے معصورہ بھی پڑھنا ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھنا، یہی فرق ہے 4 رکعت سنت، 4 رکعت فرض اور 4 رکعت نفل میں۔ تو امید کرتا ہوں کہ چاشت کی نماز کا مکمل صحیح اور آسان طریقہ آپ کافی اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ کوئی سوال ہے یا کسی بارے میں آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا، میں انشاءاللہ یا تو اس بارے میں ویڈیو بنا دوں گا اور آپ کے سوال کا جواب بھی دے دوں گا۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔